हम औरतों की ज़िंदगी ना शादी के बाद शुरू होती है, जहाँ पे हमने मरते दम तक रहना होता है। लेकिन वहाँ पे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे सास-ससुर होते हैं, जो चालबाज़ होते हैं, आपको ज़हनी दबाव में रखते हैं। क्योंकि सास-ससुर का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है, चाहे खून का हो, चाहे खून का ना हो, मगर हमारी सारी ज़िंदगी इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है। हमारी खुशी, गम सबका ताल्लुक इन्हीं रिश्तों से होता है। सास-ससुर और ससुराल के लोग जो होते हैं ना, अगर ये समझदार हों, तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बना देते हैं। लेकिन अगर यही लोग चालबाज़ हों, ज़हनी तौर पर परेशान या कंट्रोल करने वाले हों ना, तो आपकी ज़िंदगी आज़माइश बन जाती है। सो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 असूल जो यकीनन हर समझदार औरत जानती है, क्योंकि ये वो असूल होते हैं जो बगैर किसी बहस के, बगैर कोई बदतमीजी किए या लड़ाई झगड़ा किए आपको मजबूत बनाते हैं और आपको उनसे निमटने का हौसला देते हैं। सो अगर आप भी अपने सास ससुर के किसी भी रवैये से परेशान है, कोई बात आपको परेशान करती है, आप उनकी साजिशों से, चालों से थक गई है ना, तो मेरी आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में आपको वो पॉइंट्स मैं बताऊंगी ना जो शायद ही आपको किसी ने बताए हों। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज के जबरदस्त से टॉपिक पे बात करने से पहले आप सबके साथ शेयर करूँ कि आज मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ता, और जैसे आप सबको पता है कि माशाल्लाह से रमजान आने वाला है, तो बस उसकी ही थोड़ी थोड़ी सी तैयारियां मैं कर रही हूँ और यहाँ पे चिकन के कोफ्ते बना के मैं फ्रीजर करूंगी। तो चलिए बगैर देर किए आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसे कौन से 7 असूल हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत असूल हैं, जिनसे आपकी ये सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो असूल है ना, जो बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अब देखिए होता क्या है कि हर तीर का जवाब जब तीर से नहीं दिया जाता ना, तो कुछ तीरों को नजरअंदाज करना ही आपकी जीत हो जाती है। क्योंकि हकीकत यही है कि कुछ शातिर किस्म के जो सास ससुर होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है। वो आपको जज्बात से आपके खेलते हैं, आपको जज्बात में लाकर आप रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भड़कते हैं और अब वो बात कर देते हैं ना जो आपको नहीं कहनी चाहिए, और यहीं पे अगले बंदे की जीत हो जाती है और आपको गलत साबित कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने हर बात का जवाब नहीं देना, क्योंकि खामोशी जो होती है ना, ये कमजोरी नहीं होती, ये कंट्रोल होता है आपके अपने ऊपर। जब आप खामोशी इख्तियार करेंगी, गहरा सांस लेंगी, फौरन जवाब नहीं देंगी ना, तो आप इस खेल को बदल देंगी। जो चाल उन्होंने आपके खिलाफ चली थी ना, वो चाल में वो खुद ही गिरफ्तार हो जाएंगे। बस याद सिर्फ आपने यही करना है कि आपने हर बात पे फौरन से रिएक्ट नहीं कर देना। बेशक आपके दिल में तूफान हो, बेशक आपको जितनी मर्जी बेचैनी हो, जितनी मर्जी आपको तकलीफ हो रही हो, लेकिन वक्ती तौर पर आपने अपने चेहरे पर सुकून रखना है। जो शख्स आपको हिलाना चाहता है ना, उसे आपका सुकून बहुत बुरा लग रहा होता है। जब आप हर बात में बहस करेंगे, आगे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो यकीनन अगला बंदा बहुत खुश हो जाएगा और अपनी जीत को तस्लीम कर लेगा। यहाँ आपने बात ये याद रखनी है कि आपने रिएक्शन नहीं देना, बल्कि आपने रिस्पॉन्स करना है। अब रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क क्या है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखें, जब अगला बंदा आप पे कोई गलत बात कर रहा होता है या आप पे कोई ऐसा तीर मार रहा होता है ना, जिसके आप वहमो गुमान में भी आपके नहीं था, और आप क्या करते हैं, आप फौरन से खुद को साफ करने के लिए या अपनी सफाई देने के लिए ना, जो आपके मुंह में आता है फटाफट से बोलना शुरू कर देते हैं। हर बात बेशक आप सही कह रही होंगी, लेकिन वहां पे होता यह है कि आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देती हैं। अब आपने रिएक्ट नहीं करना। जब भी कोई ऐसा मामला आपके साथ पेश आता है, तो आपने वहां पे रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स आपने इस तरीके से देना है कि सबसे पहले आपने अपने आप को काम डाउन करना है, आपने रिलैक्स करना है, उसके बाद आपने सोच कर बोलना है कि अगला बंदा आपसे बात क्या कह रहा है और आपने आगे से उस बात का जवाब किस तरीके से देना है। यकीन करें, जब आप रिएक्ट के बजाय रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगी ना, अगले की बात को पूरा सुनकर सोच समझ कर जवाब देंगी ना, तो आपको फर्क खुद ही नजर आ जाएगा कि आपके ऊपर उनकी कोई भी चाल नहीं चलेगी। सास ससुर की चालाकियों से निमटने के लिए आपने जो दूसरा असूल अपनाना है ना, वो ये है कि आपने अपनी हर बात जो है ना शौहर तक फौरन नहीं पहुंचानी। क्योंकि हकीकत यही है कि हर चिंगारी को आग बनाने की जरूरत नहीं होती और घर शिकायतों से नहीं हिकमत से चलते हैं। अगर आप हर रोज रिपोर्ट देंगी ना, तो शौहर बीच में फंस के रह जाएगा और वो फिर कहीं ना कहीं हर गलती का मलबा आपके ऊपर ही डालेगा, हर बात में आपको ही कसूरवार ठहराया जाएगा। और बस इसी तरह आपके जो सास ससुर हैं, जो चाहते ही यही हैं कि आप मियाँ बीवी की आपस में ना बने, आपके बीच में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहे, आपका रिश्ता कमजोर हो जाए, तो वो काम आप खुद ही अपने हाथों से कर बैठती हैं। इसलिए आपने करना यह है कि जो भी मसला मसाइल आपके साथ चल रहा है, लोग आपको किसी भी किस्म का जहनी दबाव दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपने सूरत हाल का खुद अंदाजा करना है, खुद समझना है कि ये इनकी आदत है या ये वक्ती तौर पर है, या सिर्फ मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जज्बाती होकर आपने कभी भी इन बातों को एनालाइज नहीं करना या आगे नहीं पहुंचाना। अपने शौहर से एकदम से
سے سب باتیں نہیں کہہ دینی۔ اگر بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے ہر چیز کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، تب آپ نے ضرور اپنے شوہر کو اعتماد میں لینا ہے۔ لیکن آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے، جب بھی آپ نے اپنے شوہر سے کسی بھی قسم کی بات کرنی ہے نا، تو اسے الزام لگانے والے انداز میں نہیں کرنی کہ ہمیشہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، انہوں نے کبھی میرا اچھا نہیں سوچا۔ اس طرح کے الفاظ آپ نے نہیں بولنے، آپ نے مسئلہ پکڑنا ہے، آپ نے مسئلے پر بات کرنی ہے، کسی کے کردار پر یا شخصیت پر انگلی نہیں اٹھانی۔ سمجھدار بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ آگ نہیں لگاتی، دھواں ختم کرتی ہے۔ آپ کے آس پاس یہ جو ٹاکسک قسم کے لوگ دھواں کریٹ کرتے ہیں نا، آپ کی آنکھوں کو دھندلانے کے لیے، بس آپ نے وہیں سے بات کو پکڑنا ہے اور وہی بات آپ نے اپنے شوہر کے سامنے کرنی ہے۔ جب آپ کی بات میں ایک مقصد ہوگا، ایک سکون سے آپ بات کریں گی نا، تو اگلے بندے کے دل پہ بھی وہ بات اثر کرے گی اور وہ آپ کا ساتھ ضرور دیں گے۔ تیسرا مضبوط اصول یہ ہے کہ جذباتی بلیک میلنگ سے نا آپ نے بچنا ہے، آپ نے ایسی باتوں کو پہچان لینا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو چالاک قسم کے ساس سسر ہوتے ہیں نا، جب ان کا اپنا دل کرتا ہے آپ کو بیٹی بیٹی کہنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان کا اپنا دل نہیں کر رہا ہوتا نا، تو وہ آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جب ان کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے یا وہ آپ سے کوئی کام نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو اس طرح کے الفاظ بول کر بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں بیٹی سمجھا تھا، تم نے ہمارا دل توڑ دیا، تم نے جو ہے ہماری ساری جو محبتیں تھی اس پہ پانی پھیر دیا ہے، تم نے ہمارے جذبات کی قدر نہیں کی۔ اس طرح کے الفاظ بول کے نا وہ آپ کو جذباتی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ان کی ہر محبت سے کی گئی بات، جذباتی بات جو ہوتی ہے نا، وہ سچ نہیں ہوتی۔ کچھ جملے صرف آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے اندر گلٹ پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو اپنے قابو میں کر سکیں۔ اس لیے یہاں پہ یاد آپ نے یہ رکھنا ہے، بے شک آپ احترام برقرار رکھیں مگر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ کبھی بھی نرم لہجے میں یا ان کی محبت میں کی ہوئی کوئی بھی بات کو نا فوراً سے اپنے سر پر سوار مت کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ٹاکسک قسم کی جو فیملیز ہوتی ہیں نا، وہ محبت کے نام پہ بھی آپ کے ساتھ چالیں چل رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے سمجھ سے کام لینا ہے، آپ نے اپنی سمجھداری دکھانی ہے۔ آپ پہ اگر کوئی بھی فیصلہ تھوپا جا رہا ہے نا، محبت سے جذباتی کنٹرول کر کے آپ کو وہ فیصلہ ماننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ہی آپ نے اپنے لیے قدم اٹھانا ہے۔ آپ نے نرم انداز میں کہنا ہے کہ میں آپ کی قدر کرتی ہوں مگر یہ فیصلہ میں سوچ سمجھ کر کروں گی۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی باؤنڈریز بنانی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ حدیں نہیں بناتے نا، لوگ انہیں حد سے زیادہ استعمال کرتے ہی کرتے ہیں۔ رشتہ احترام سے چلتا ہے، کنٹرول سے ہرگز نہیں چلتا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ اگلا بندہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مداخلت کر دے، آپ کی ساس ہے یا سسر ہے، وہ آپ کی زندگی کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے شوہر کے، آپ کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ دیں، کوئی بھی فیصلہ کر دیں، آپ اگر اس کو محبت سمجھ بیٹھتی ہیں نا، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کرنا آپ نے یہ ہے، باؤنڈریز آپ اس طریقے سے سیٹ کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مشورہ دیا جا رہا ہے یا کوئی بھی فیصلہ آپ پہ تھوپا جا رہا ہے نا، تو آپ نے اس بات کو فوراً سے نہیں مان لینا۔ ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات میرے حق میں اچھی ہے تو اس پہ ضرور مانیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کریں کہ انہوں نے آپ کو اچھا مشورہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں ذہنی طور پر مریض اور دباؤ ڈالنے والے ساس سسر کی۔ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے شوہر کے آپ کے خلاف کان بھر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے دل میں آپ کے شوہر کے لیے نفرت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ یہ ساری صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے نا، تو وہاں پہ آپ نے یہ بات مان لینی ہے اور یہ بات سمجھ جانی ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد جو سرکل ہے نا حفاظت کا، اس کو خود بنانا ہے۔ کیونکہ جب آپ خود ہی اپنی ہر بات، آپ کے کمرے میں جو بھی بات ہوئی ہے آپ کے شوہر کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، وہ باہر آ کے آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے نا، تو وہ یقیناً آپ کی اس بات کو لمبا کر کے اور مزید اسے الجھا دیں گے۔ اس لیے باؤنڈری سیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے بیچ میں جو بھی بات ہوئی ہے، اگر کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بات ہے، کوئی ایسا راز ہے جو آپ کے شوہر نے آپ کو منع کیا ہے گھر والوں کو بتانے سے، آپ نے اس بات کو سمجھ جانا ہے اور کسی کے ساتھ اس بات کو شیئر نہیں کرنا۔ اگلا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمزوریاں کبھی ظاہر نہیں کرنی۔ دیکھیں، دنیا میں نا سب سے سستا ہتھیار جو ہے وہ کسی کی کمزوری ہوتا ہے۔ ہر درد سنانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہمدردی نہیں معلومات جمع کر لیتے ہیں۔ آپ کے آنسو نا کل کو آپ کے لیے ہی تانا بن سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے مائکے کے جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی لڑائی ہے، آپ نے آ کے اپنے سسرال میں نہیں کرنی، اپنے ساس سسر کے ساتھ اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا۔ کیونکہ بہت سی خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے والدین کے گھر سے آتی ہے نا، تو کوئی بھی مسئلہ ہو، بھابی نے کچھ کہہ دیا ہے یا ماں باپ نے کچھ کہہ دیا ہے، تو فوراً آ کے یا نند سے شیئر کریں گی یا ساس سسر سے شیئر کر رہی ہوں گی، اور وہیں پہ ہی آپ مار کھا جاتی ہیں جب آپ اپنی کمزوری کو ان کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے سسرال میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی لڑائی ہوگی، کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی، تو اس کا ملبہ آپ کے سر ہی آئے گا، کیونکہ آپ نے اپنی کمزوریاں خود ہی ان کے ہاتھ میں دی ہوتی ہیں کہ میری بھابی نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے بھائی نے مجھے یہ کہہ دیا، میری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، یا میری بہنوں نے مجھے یہ کہہ دیا۔
جب آپ اپنی ہر بات ہر کمزوری ان کو بتائیں گی نا تو کوئی جو بھی غلطی ہوگی نا اس کا ملبہ پھر وہ آپ کے اوپر ہی ڈالیں گے، آپ کو ہی ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ اس لیے یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کے ماں باپ کے گھر جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا ذکر آ کے آپ نے اپنے سسرال میں نہیں کرنا، اور جو آپ کے سسرال کی باتیں ہیں وہ جا کے آپ نے اپنے مائکے میں نہیں کرنی۔ اپنے راز کو اپنی باتوں کو اپنے تک ہی محدود رکھنا سیکھیں، کیونکہ جتنا مرضی آپ کا دل بھاری ہو جب آپ مسکرانا سیکھ جاتی ہیں نا تو کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ ساس سسر ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی آپ کو ذہنی دباؤ دے سکتا ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ نے اس بات کا ثبوت اپنے پاس رکھنا ہے۔ دیکھیں جو چال بس قسم کے ساس سسر ہوتے ہیں نا، یہ اکثر بات بدل دیتے ہیں۔ اکیلے میں آپ کے ساتھ کچھ اور بات ہو رہی ہوگی، محفل میں وہ کسی اور طریقے سے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، اور اگر آج انہوں نے آپ سے کوئی بات کی ہے، کوئی محبت بھرا جملہ کہا ہے یا کوئی وعدہ کیا ہے نا، تو کل جب وقت آئے گا نا تو وہ مکر جائیں گے، وہ سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیں گے، اور ایسا صرف اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کنفیوز کر سکیں، اور آپ کو کنفیوز کرنا بھی نا ان کی ایک چال ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو، تو آپ نے لکھ کر اس بات کو کنفرم کروانا ہے۔ اگر میسج پہ کوئی بات ہو رہی ہے نا، تو جہاں تک ممکن ہو تاریخ، موقع یا وقت یاد رکھیں اور اس چیز کو سیف رکھیں اپنے پاس۔ یہ باتیں لڑائی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آپ کو وضاحت سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جہاں پہ آپ جتنا مرضی سچ بولیں کوئی آپ کا یقین نہیں کرتا، لیکن اگر شور کیے بغیر آپ اپنی بات کو منوانا چاہتی ہیں نا، تو آپ کے پاس ریکارڈ ضرور ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہ ہر بات ہونی چاہیے جو اگلے بندے نے آپ کے ساتھ کی ہے، تاکہ اگلا بندہ آپ پہ الزام نہ لگا پائے۔ کیونکہ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو صرف جذبات سے یا شور سے اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتا بلکہ ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے نا یہ آپ کو ذہنی دباؤ سے بھی بچائے گا، آپ اپنے اندر پرسکون رہیں گی، آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کی ہے اس کا ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر کسی نے کوئی اچھی بات کی ہے تو اس کا ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سسرال کے کچھ رشتے یا ساس سسر ہم سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں، سب کے سامنے ایسے مکریں گے اور ہمیں خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود، ہمارے لیے قابل احترام ہونے کے باوجود یہ کس قسم کی چالیں چل رہے ہیں۔ اور اس پہ ایک کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے دفاع کے لیے کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں، ان کی اصلیت سب کے سامنے لے کے آتے ہیں، تو ہمیں ہی بدتمیز کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارا شوہر بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، وہ بھی اپنے والدین کی سائڈ پہ ہی ہوتے ہیں کہ تم ہی غلط ہو، تمہارا ہی قصور ہے اور تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ساتویں اور آخری اصول کی طرف۔ دیکھیں میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتی، ہم خود کو مضبوط کیسے کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کمزور محسوس کرتی ہیں، ہم ڈر جاتی ہیں، ہم پریشان رہتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان سارے مسائل کا حل چاہتی ہیں نا، تو میری ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ اس دنیا میں یا اس گھرانے میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئی ہوئی، آپ اپنی زندگی جینے آئی ہیں، اور اگر آپ سچ میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہیں نا، تو آپ نے اپنی زندگی کا مقابلہ ساس سسر سے نہیں کرنا بلکہ اپنی کمزوریوں سے کرنا ہے، آپ کی وہ کمزوریاں جن پہ آپ کمانڈ حاصل کر کے ایسے رشتوں سے خود کو بچا سکتی ہیں۔ روز خود کو بہتر بنائیں، اپنی روحانی طاقت بڑھائیں، نماز پڑھنا شروع کریں، دعا مانگنا شروع کریں، ذکر اپنا بڑھا دیں، یہ آپ کو ذہنی طاقت اور مضبوطی دے گا۔ اگر آپ ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی الجھی رہتی ہیں تو اس میں سے کوئی آدھا ایک گھنٹہ اپنے لیے نکالیں، کوئی نئی اسکل سیکھیں، اپنی پہچان بنائیں، خود کو مصروف کر لیں، کیونکہ جو انسان مصروف ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی کم ٹوٹتا ہے، وہ اتنا ہی کسی کے دباؤ میں کم آتا ہے۔ خود مختار انسان جو ہوتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے اپنی خوشی دوسروں کے رویوں سے نہ باندھیں، لوگ بدلیں یا نہ بدلیں، لوگ آپ کے ساتھ اچھے رہیں نہ رہیں، لیکن آپ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگوں کی چالاکیوں کا آپ پہ کوئی اثر نہ ہو۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اور یہی تھے وہ 7 طاقتور اصول جن کو اگر آپ نے اپنا لیا نا تو یقین کریں ساس سسر جتنا مرضی ذہنی دباؤ آپ کو دینا چاہیں لیکن ان باتوں کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کی ساری چالیں بھی ناکام ہو جائیں گی اور آپ کا سکون بھی برقرار رہے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط صرف یہی ہے کہ آپ نے ان اصولوں پہ عمل بھی کرنا ہے، خالی سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی نیا سیکھا ہو، کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو، آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو یا کچھ بھی آپ نے نیا سیکھا ہو نا، تو اس ویڈیو پہ پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کامنٹ پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ میری باقی بہنیں بھی جو ان مسائل کا شکار ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ان کی زندگی میں بھی آسانیاں آ سکیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اب سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔